Assalamu alaikum students. Welcome to the 23rd lecture of Introduction to Cultural Anthropology. Now we have progressed fairly midway, one can almost say, into the course. You have been able to get a fairly decent flavor, I hope, of the subject. Today we are going to be talking about the idea of cultural change. If you recall from the previous lecture, we had already begun talking about cultural change and how important change is and how different cultures adopt change at different paces, but essentially change is something which is an inescapable part of the human condition. So essentially, we will take up this idea further. If you recall, last time we left off at the idea of diffusion. Today I will introduce to you another interesting concept, that of acculturation, and we will get into the meaning of acculturation, how acculturation takes place, and then go on to talk about the barriers of cultural change, because there are certain barriers that prevent change from occurring too frequently, and there are reasons for that which we will look at. Then thereafter we will go and I will introduce you to the idea of change agents, those types of people who bring about change, and give you a few examples. And this is where we will leave off. This is going to keep us occupied for a while, talking about these issues, thinking about these issues, and then we will wrap up the idea of cultural change in the subsequent lecture. So, without further ado, اب میں آپ کو acculturation کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. acculturation میں جو پہلی چیز ہے جو نوٹس کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ acculturation is a specialized form of cultural diffusion that is a result of sustained contact between two cultures, one of which is subordinate to another. اب یہ ساری جو بات ہے وہ بیسکلی یہ آپ کو پوائنٹ اکراس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ acculturation کا جو پروسیس ہے وہ ذرا ڈیفیوژن سے ذرا سا مختلف ہے، کیونکہ acculturation جو ہے وہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف پاور آ جاتا ہے. اب کیونکہ حالات جو ہیں دنیا کے، اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں یا کرنٹ سرکمسٹانسز کو دیکھیں، تو جب کلچرز کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے وہ یا اکنامک ریزنز کے لیے ہوتا ہے کہ ٹریڈ ٹائز کی وجہ سے یہاں سے ہمارے جو بر صغیر کا علاقہ ہے وہ عریبین سی کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں، یا سلک روٹ جو کراکورم ہائی وے بنا ہوا ہے وہ سلک روٹ کا علاقہ تھا، وہاں سے ٹریڈ اسپائسز سلک کا ٹریڈ جو تھا دیٹ وڈ go into other parts of the world, other cultures of the world. So similarly, there are other more violent reasons behind cultural change also. اس میں یہ ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے، جب الیگزینڈر یہاں آیا تھا فرام گریس، تو دس از سینچریز اینڈ سینچریز اگو، تو دیٹ واز این انٹائر پاپولیشن آن دا موو. اس کی جب آرمیز آئیں، گریک آرمیز آئیں اینڈ دے کیم ان ٹو دا انڈین سب کانٹیننٹ، وہ گھندارا سویلائزیشن کا پیریڈ تھا which is very significant, and it led to very important cultural changes in this part of the world. I mean, this is before the advent of the introduction of Islam in the area, which happened at about 712 AD. سو یہ جو بات ہے یہ اس سے بھی پہلے یہاں پر پروسیسز آف چینج جو تھے دے ور ایٹ ورک. پھر انڈین سب کانٹیننٹ میں کہا جاتا ہے کہ ایرینز اینڈ ڈریویڈین کا جو انٹریکشن ہوا تھا لائٹر اسکنڈ اینڈ ڈارکر اسکنڈ پیپل کا، اس کی وجہ سے بہت کلچرل چینجز جو تھے وہ انٹروڈیوس ہوئے، انٹریکشن ہوا. سو یہ جو سارے پروسیسز ہیں یہ کیونکہ اینتھروپولوجسٹ in studying human beings is not confined to a particular time scale.
one can look at the idea of cultural change from a historical perspective. بٹ اس میں دا پوائنٹ از کہ جب کلچرز آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں پاور پلے بھی آ جاتا ہے. اب اگر وار کے ایسپیکٹ سے اگر دو کلچرز کا آپس میں انٹریکشن ہوئے تو اس میں وار اگر ایک سائڈ جیت جائے گی تو وہ دوسری سائڈ پر حاوی ہو جائے گی, اس کا کلچر بھی دوسری سائڈ پر حاوی ہو جائے گا. اینڈ اگر آپ ہسٹری کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں یا پولیٹیکل سائنس آپ نے کبھی پڑھی ہے یا اخبار پڑھے ہیں تو یو سی کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ایکچوئل زندگی میں دیز کائنڈز آف تھنگز آر ویری ایویڈنٹ, یہ نظر آتی ہیں. اس پہ صرف اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یو ول بی ایبل ٹو سی دیز کائنڈز آف تھنگز یور سیلف. اب اس میں یہ بیسکلی یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ جی اسپیشلائزڈ فارم ہے آف ڈیفیوژن اکلچریشن. مطلب اس میں آئیڈیا یہی ہے کہ ایکسٹرنل فورسز جو ہیں ان کے انٹریکشن کی وجہ سے چینج آ رہا ہے, مگر ذرا اسپیشلائزڈ فارم ہے ڈیفیوژن کیونکہ اس میں پاور پلے جو ہے وہ ذرا امپورٹنٹ ہے. سو ہیونگ سیڈ دس, ناؤ لیٹس گو ٹو دی ادر پوائنٹ. ویئر ایز ڈیفیوژن انوالوز اے سنگل or complex of traits, acculturation involves widespread cultural reorganization over a shorter period of time. اب اس میں ایک تو ہم نے پہلے بات کی کہ جی پاور پلے ہے, سبارڈینیشن کی ایلیمنٹ ہے کہ ایک جو کلچر ہے وہ دوسرے کے اوپر حاوی آ جاتا ہے, سبارڈینیٹ اس کو کر لیتا ہے, اور پھر یہ جو ہے وہ کلچر چینج کا جو انفلوئنس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اب دوسری بات اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈیفیوژن سے اس کا اکلچریشن کا اس طرح فرق ہے کہ ڈیفیوژن جو ہے وہ تو ایک چیز کی, ایک ٹریٹ کی ڈیفیوژن ہو سکتی ہے. یہاں پر جو پروسیس ہے, کیونکہ یہاں پر دو کلچرز کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے تو اس میں ایک یا دو ٹریٹس کی بات نہیں ہوتی, اس میں بات جو ہوتی ہے اٹس اے انٹائر سیٹ آف ٹریٹس, کیونکہ اٹ از این انٹائر کلچر کمنگ اکراس انادر کلچر, جس میں کپڑوں کا, لباس کا طریقہ بھی شامل ہے, ان کے ٹولز بھی شامل ہیں, ان کے بلیف سسٹمز بھی شامل ہیں. سو آل دیز تھنگز آر a part of one culture, and that culture when it comes across another culture تو یہ پھر acculturation کا پروسیس جو ہے اس میں پھر بیسکلی انٹریکشن جو ہے از مور ایکسٹینسو دین دا انٹریکشن وچ ٹیکس پلیس تھرو ڈیفیوژن. ڈیفیوژن میں تو پک اینڈ چوز ہو سکتا ہے, یہاں پر تو سبارڈینیشن کی جب ایلیمنٹ آ جائے تو پاور پلے آ جائے اور پھر کلچرز, ٹو کلچرز آر انٹریکٹنگ, تو وہاں پر پھر یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ اینڈ اوور آرچنگ فینومینا ہے, اینڈ دس کین ٹیک پلیس ان اے شارٹر پیریڈ آف ٹائم. اس میں جو ٹائم کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ جی 500 سال لگیں یا 600 سال لگیں فار کلچر سلولی ٹو گو فرام ون پلیس ٹو اندر کلچرل ٹریٹ. اس میں اگر تو اف اٹس تھرو ملٹری مائٹ تو وہ تو چند مہینوں میں ون کلچر ان ون کنٹری کین گو اینڈ انویڈ another culture in another country, تو ان کا تو فیئرلی شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں انٹریکشن ہو جاتا ہے. Some anthropologists have described situations of acculturation in which the non-dominant culture has voluntarily chosen the changes. ابھی آپ کو میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جی اگر تو یہ اب ملٹری کانکویسٹ ہو جاتا ہے تو وہ تو آبویسلی ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے کلچر کے ساتھ اس کا انٹریکشن جو ہے شارٹ اسپین آف ٹائم میں ہی شروع ہو جاتا ہے, اور اگر وہ کانکر کر لیں اس علاقے کو اینڈ وہاں سیٹل ڈاؤن کر جائیں تو پھر دو کلچرز کا انٹریکشن رہے گا. دا کانکرڈ culture will be subordinated, the conquering culture will be the one that will be in a superior position. So اب یہ جو پاور پلے ہے اس کے ذریعے کلچریشن ہو رہی ہے. دس interaction takes place in a relatively short period of time if you compare it to diffusion. مگر having introduced you کہ جی کلچریشن میں کچھ پاور پلے ہے اور کچھ ایلیمنٹ آف زبردستی سبارڈینیشن بھی شامل ہے. آن دی ادر ہینڈ کلچرل اینتھروپولوجسٹ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زبردستی
کی ایلیمنٹ جو ہے وہ اکلچریشن میں شامل ہو. کیونکہ there are cases, there are instances, if you look at socio-economic, political histories of various regions of the world, where people opt and choose and welcome the idea of change. وہ اپنے ہو سکتا ہے حالات سے وہ ڈسسیٹسفائڈ فیل کر رہے ہوں, دے فیل کہ یہ اسٹیگنیشن بہت آ گئی ہے, اینڈ دے سی کہ کوئی اور کلچر جو ہے وہ کوئی چیز ایک انوویٹو طریقے سے کر رہا ہے. سو واٹ دے ڈو از دے ان کی جو وہ انہیں چیز اچھی لگتی ہے وہ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ تو ڈیفیوژن میں تو ایلیمنٹ ہے کہ سلیکٹیوٹی. اب جو اکلچریشن ہے, جب ایک کلچر دوسرے کلچر پہ حاوی ہو جائے تو پھر اس کے حاوی ہونے سے یہ بھی اثر ہو سکتا ہے کہ سلیکٹیوٹی کی ایلیمنٹ نہ ہو, لوگ جو کانکرڈ ہو جائیں وہ اتنے ہو سکتا ہے کمپلیکس کے شکار میں آ جائیں کہ دے فیل کہ جی یہ تو ہمارے سے ہیں ہی بہتر. سو ان کے طور طریقے جو ہیں اگر ہم اپنا لیں تو ہم بھی اچھے ہو جائیں گے. سو یہ ایلیمنٹ ہے کہ یہاں پر لوگ والنٹیرلی پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں دوسرے کلچر کی طرح ہونا چاہیے. سو وہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں وہ دے ڈیل وتھ کمپلیکسٹیز آف ہیومن بیہیویئر. دے آلسو ٹیک into account the fact that sometimes people volunteer to adopt elements of cultures, of other cultures, because they think that those cultures maybe are offering them a better deal, or وہاں پر جو کلچرل ٹریٹس ہیں وہ انہیں زیادہ اٹریکٹیو لگ رہے ہیں, زیادہ اپیلنگ لگ رہے ہیں. دے مے بی ہولڈ پراسپیکٹس کے ان کی پرسنل ترقی ہو جائے گی ان کی وجہ سے. سو بیسکلی یہ سارے کمپلیکیٹڈ فیکٹرز جو ہیں ایٹ پلے ہوتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز پیپل جسٹ والنٹیئر کے ساتھ, مطلب وہ سبارڈینیشن میں ان کے اوپر پریشر اتنا نہیں ہوتا جتنے وہ ولنگ ہوتے ہیں. سو کلچرل اینتھروپولوجسٹ ہیو نوٹس دس, اینڈ دیٹس وائی آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ ہائی لائٹ دس فیکٹ کہ لوگ جو ہیں وہ خود والنٹیئر بھی کرتے ہیں ٹو اڈاپٹ cultural change. Another interesting thing to notice is that iske baraks other anthropologists claim that acculturation always involves some measure of coercion and force. اب ایک طرف تو ہم نے بات کر دی of cultural anthropologists saying کہ جی لوگ volunteer بھی کرتے ہیں to change, مگر اور anthropologists جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, acculturation میں وہ adopt اگر voluntarily بھی کرتے ہیں تو حالات ایسے بن گئے ہوتے ہیں where they have no choice. So they say کہ جی coercion کی ایلیمنٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے. اب اس کی میں آپ کو تھوڑی مثال اگر دوں تو اس میں اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں, اگر فرض کریں کوئی ایک پرٹیکولر کلچر جاتا ہے into another culture, تو it takes along with it its administrative structure, its language, its way of dressing. اب وہ دوسرے کلچر کے اوپر حاوی اگر ہو گیا ہے تو دوسرے کلچر کے اگر لوگ ہیں وہ محنت کریں گے, مگر جب تک وہ پہلے جو ان کا جو کانکرنگ کلچر ہے اگر وہ اس کی زبان میں اس کے ڈریس میں نہیں ہوں گے تو وہ جو حاوی کلچر ہے وہ ان کی بات کو اکنالج ہی نہیں کرے گا. سو دین دیز پیپل آر ناٹ forced physically but are coerced mentally. So I mean it's not necessarily کہ وہ اتنے امپریس ہو گئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے اچھے ہیں, ان کے پاس circumstances میں آپشنز ہی نہیں ہیں اور. So they have to be, یہ اس کو کہتے ہیں coercion. So یہ coercion کی وجہ سے بھی انسان جو ہیں وہ دوسرے کلچر کے جو طور طریقے ہیں ان کا اعتراف کر لیتے ہیں, ان کو مان لیتے ہیں, ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. سو اس سے پھر اکلچریشن ہو جاتی. اب وی ول براڈن دا اسکوپ اینڈ آئی ول انٹروڈیوس ٹو یو, ہیونگ اسپوکن اباؤٹ now diffusion, having spoken about acculturation, now we will look at the idea of the interrelations between cultures in order to understand cultural change. اب cultural interrelations میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ because the parts of a culture are interrelated, a change in one part is likely to bring about changes in other parts. اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ بیسکلی جس طرح ہم نے بات کی تھی ان
preceding lectures regarding cultural relativism کہ جی کلچرز جو مختلف کلچرز ہیں ان کے اپنے ہی طور طریقے ہیں جن کے اپنے حالات کے مطابق انہوں نے ان طور طریقوں کو فارمولیٹ کیا ہے. ان کلچرل اینتھروپولوجسٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وین ہی از لوکنگ ایٹ اے پرٹیکولر کلچر ہی شوڈ ریئلائز کہ یہ کلچر جو ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں, اس کے اوپر وہ گاڑی نظر ڈالے, غور سے دیکھے, گہری نظر سے دیکھے, تاکہ اسے پتہ چلے کہ یہ لوگ جس طرح بہیو کر رہے ہیں یا جو ان کے جو طور طریقے ہیں ان کی اصل وجوہات کیا ہیں, وہ کیا ان کا کوئی لاجیکل بیسس ہے. اسی طرح اب یہ جو کلچرل ریلیٹیوزم ہے, اب اسی طرح کلچر کی انٹر ریلیشنز بھی ہیں. اب ایک کلچر جو ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ کلچرز جو ہیں وہ آرگینک ہوتے ہیں, انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے آپس میں لنکس ہوتے ہیں. اب جو ایک کلچر کا ایسپیکٹ ہے وہ دوسرے ایسپیکٹس کو متاثر کرتا ہے. اب مثال کے طور پر اب لیٹس سے کہ ہمارا اب اگر عید کا موقع ہے تو اب عید کے موقع سے بہت سی چیزیں منسلک ہیں. اگر رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں ہم زیادہ چیریٹیبل ہو جاتے ہیں, ہم ذرا تھوڑے سے ہمارے اپنے ہم بٹوے کو ہوا لگا دیتے ہیں, کیونکہ ذرا یہ آئیڈیا ہے کہ جی چیریٹیبل ہونا چاہیے اس وقت ہمیں, کیونکہ اگر ہم تو ایک دن کی بھوک پیاس نہیں برداشت کر سکتے, تو وہ لوگ جو جن کے پاس بالکل ہی کانسٹنٹلی ان کا حال یہ ہوتا ہے تو وہ اس اسٹیٹ آف ڈینائل میں ان کی کیا فیلنگ ہے. سو اور بھی بہت سے جو ایک طور طریقہ ہوتا ہے, ایک دن کی روٹین ہوتی ہے, وہ چینج ہو جاتی ہے بائی ورچو آف اے پرٹیکولر پریکٹس. سو سملرلی یہ تو ایک مطلب ہمارے مذہب کی اپنی مثال ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سیاسی لائے عمل سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یو ول سی کہ ایک اگر کوئی آئیڈیالوجی اگر ہے, کوئی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, تو اس کی کلچرل امپلیکیشنز ہوں گی. آئی مین ان دیٹ ریگارڈ آئی مین یو کین لک ایٹ دی آئیڈیا آف ایون کمیونزم, اور یو کین لک ایٹ دی آئیڈیا آف کیپٹلزم. جسٹ سی کہ جی یہ اگر پولیٹیکل اکنامک سسٹمز ہیں تو ان کی کلچرل امپلیکیشنز کیا ہیں. سو یہ انٹر ریلیشنز جو ہیں, دیٹ از وائی کلچرل اینتھروپولوجی از اے ملٹی ڈسپلنری سبجیکٹ, کیونکہ انسان جو ہے, انسان کے صرف ایک ڈائمینشن پر ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ہیومن بینگ ایگزسٹ آن مینی, ہیز ٹو ڈیل ود مینی کنٹینڈنگ ایشوز اراؤنڈ دیٹ سراؤنڈ us in our circumstances. So essentially اسی طرح جو ہم جو اپنے ارد گرد جو کلچر کو اسپن کرتے ہیں, جو ہمارے ارد گرد کلچر اسٹیبلش ہوتا ہے, وہ بھی اس کا ایک ٹریٹ جو ہے افیکٹس another trait. اب اگر ہمارا کوئی ایلیمنٹ ہے, جس طرح لیٹس سے ہمارا کوئی پرسنالٹی ٹریٹ ہے اور وہ ہمارے کلچر میں آ گیا کہ جی ہم لوگ میانہ روی سے کام لیں گے, تو وہ جو ٹریٹ ہے میانہ روی کا, جو ایک سائیکولوجیکل ٹریٹ ہے, اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ہماری جو پولیٹیکل ادارے ہیں, جب وہ اپنے مینیفیسٹوز بنا رہے ہیں تو وہ زیادہ غسیلے ان میں جذبات کا اظہار نہ ہو, وہ ذرا میانہ روی سے کام لیں, ذرا اس میں آئیڈیا آف ٹالرنس ہو اور وہ انٹروسپیکشن کا آئیڈیا ہو. یہ نہیں کہ جی بس بغاوت اور ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. سو یہ ہوگی میانہ روی. اسی طرح اگر آپ مثال لیں کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے پولیٹیکل سسٹمز کی, تو پولیٹیکل سسٹمز افیکٹ, آئی مین سنس دے آر اے پارٹ آف کلچر, آئی مین دے آر اے پارٹ آف the culture that human beings spin around themselves and the institutions that human beings create when they live in society. تو cultural aspects بھی affect ہوتے ہیں by virtue of politics. اگر ایک political ideology ہے تو that will affect the culture. اب اگر communism کی practice جو revolution, communist revolution اگر رشیا میں آئی تھی, the Bolshevik revolution in the early part of the 20th century, تو اس کے کلچرل جو افیکٹس تھے وہ بہت ایویڈنٹ تھے. آئی مین اس میں بے شمار مثالیں ہیں. اسی طرح چائنا میں جب ریولوشن آئی تھی تو
اس کے ساتھ تو ایک there was in political terminology تو ایک کلچرل ریولیوشن آئی تھی which was a cultural purge. I mean اس میں یہ تھا کہ سارے انٹلیکچوئلز وغیرہ کو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کھیتی باڑی کریں. سو اسی طرح رشیا میں یہ تھا کہ یہ آئیڈیا تو تھا کلیکٹیو فارمنگ کا ان تھنگز لائک دیٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم there was the state machinery that insisted on promoting and advertising the idea of communism, and the cultural aspects and the positive side of, mostly the positive side of communism, کہ جی یہ egalitarianism کا notion ہے, and basically سارے جو لوگ ہیں وہ اکٹھے رہیں state provided سینٹرلائز پلاننگ کے ذریعے. سو یہ جو انٹر ریلیشنز ہیں سوشیو کلچرل اکنامک انٹر ریلیشنز, اب اس میں اگر ایک ایسپیکٹ میں تبدیلی آئے تو وہ باقی ایسپیکٹس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. اگر کوئی پولیٹیکل سطح پر کوئی تبدیلی ہوئے گی تو وہ کلچرل چینج جو ہے وہ اکنامک سرکمسٹانسز کو بھی افیکٹ کرے گا. اب کمیونزم واز اے سینٹرلائزڈ اکانومی, so by virtue of a political change to communism, that implied a change to economic management as well. So یہ اور اس کی پھر کلچرل جو اثرات تھے وہ بھی واضح تھے and well identified تھے. I mean this idea of the state, of communism was very evident in Russian society for several years, for several decades. So the point here is کہ یہ جو چینجز ہیں کیونکہ کلچر آپس میں انٹر لنکڈ ہیں, تو جب کلچر میں کوئی چینج آتا ہے تو وہ پھر باقی ایریاز کو بھی افیکٹ کرتا ہے. باقی مطلب یہ نہیں کہ ایک آئسولیٹڈ چینج جو ہے وہ آ جائے گا کلچر میں اور باقی کلچر جوں کا توں اسی طرح رہے گا. دیٹس ناٹ ٹرو. کئی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹ کر دیتی ہیں کلچرز کو, کئی چیزیں جو ہیں وہ ریلیٹیولی کم کرتی ہیں, بٹ ایک چینج کے انٹروڈیوس کرنے سے باقی کلچر پر بھی اثر پڑتا ہے. اب دی ادر تھنگ ٹو ریئلائز اٹ از دیٹ دس انسائٹ آف کلچرل اینتھروپالوجی شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ بائی اپلائیڈ اینتھروپالوجسٹ ہو آر انوالوڈ ان پلانڈ پروگرامز آف کلچرل چینج. یعنی کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کلچرل انٹر ریلیشن کی کہ لنکیجز ہیں جی, نفیس افیکٹس کاز اینڈ افیکٹس ہوتے ہیں, یہ جو باتیں ہیں کلچرل اینتھروپالوجسٹ نے جو ہائی لائٹ کی ہیں, یہ بالخصوص جو اپلائیڈ اینتھروپالوجسٹ ہیں جو ان دا فیلڈ جا کر پھر کام کرتے ہیں آن ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ایٹسٹرا, جس کی ہم وضاحت آگے آنے والے لیکچرز میں ہم وضاحت کریں گے کہ جی یہ اپلائیڈ اینتھروپالوجی میں جو ڈیولپمنٹ کے کام ہوتے ہیں وہ ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں, ہم اس چیز کو دیکھیں گے. مگر ابھی کے لیے آپ صرف یہ ریئلائز کر لیں کہ جو بالخصوص کلچرل اینتھروپالوجسٹ ہے اور اس نے یہ جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے چیز کہ جی کلچر میں جب چینج آتا ہے تو وہ پھر پورے کلچر کو افیکٹ کرتا ہے, یہ اپلائیڈ اینتھروپالوجسٹ کو اس چیز کے اوپر خاصا غور و فکر کرنا چاہیے, بالخصوص جب وہ جاتے ہیں ایک پلانڈ چینج کرنے کے لیے. اب میرا خیال ہے تھوڑی سی تو ہمیں وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ پلانڈ چینج کیا ہے اور اپلائیڈ اینتھروپالوجسٹ جا کر کیسے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے حالات کو, اور اس کو کیا خیال رکھنا چاہیے. وہ میں یہ آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اب وہ بیسکلی یہ ہے کہ اب چینج جو ہے وہ آج کل کے زمانے میں چینج کے پروسیسز جو ہیں وہ پلانڈ بھی کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب رورل ڈیولپمنٹ, اگر اب کوئی حکومت جو ان پاور ہے وہ کسی بھی ملک میں ڈیسائیڈ کرے کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہمارے جو دیہی علاقے ہیں یہاں پر غربت بہت ہے, یہاں پر پانی کی کمی ہے, یہاں بجلی نہیں ہے, تو وہ پھر یہ چینج پلان کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پروجیکٹس کے ذریعے کہ یہاں پر یہ چیز ہونی چاہیے جی. اب یہ جو ہے یہ پلانڈ چینج ہے.
اب اس کے لیے اپلائیڈ اینتھروپولوجسٹ جو ہیں، جو انسانی معاشروں کو اور انسانی پرسنالٹی، کلچرل ایسپیکٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دے آر آفٹن ہائرڈ ٹو ورک آن دیز پروجیکٹس آف پلانٹ چینج. سو اب جو کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو پرائمریلی کنسرنڈ ہیں ود دی آئیڈیا آف کلچر آف ہیومن بینگز اینڈ کلچر، انہوں نے یہ آپس میں جب ایکسچینج ہوتے ہیں، ایکیڈیمک ایکسچینجز ہوتے ہیں، تو دے ہیو ٹرائی ٹو ہائی لائٹ ٹو ادر اینتھروپولوجسٹ کہ بھائی پلیز کیپ ان مائنڈ دا فیکٹ کہ آپ تو ایک تبدیلی جا کر دو گے، مگر اس تبدیلی کے اثرات جو ہیں وہ باقی کلچر پر بھی ہوتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بیئر دوز ایشوز ان مائنڈ اینڈ دین پروسیڈ. اگر آپ ایک جگہ ڈیم بنانے کا آپ کا فیصلہ ہے تو اس ڈیم سے وہ پوری ندی کا کورس بھی بدلا جائے گا، وہاں جو لوگ رہتے ہیں ارد گرد وہ بھی متاثر ہوں گے. سو اب یہ سب کچھ سوچنا آپ کو پڑے گا، وہ لوگ جو ہیں ان کو کہاں پہ آلٹرنیٹیو جگہ پہ بسانا چاہیے، ان کے وہاں سے ہلنے سے ان کے جو ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، انوائرمنٹل امپیکٹس ہوئیں گے. سو یہ ساری جو چیزیں ہیں، I mean the implications of these and پھر ان کی psychological implications جو ہیں، all of these are they are evident. سو اب ایک چیز کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اور کچھ نہیں ہوگا جی، بس وہ تو یہاں سے ہم نے کوئی ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنا دیا ہے یا کوئی الیکٹریفیکیشن کر دیا، الیکٹریفیکیشن سے ٹیلی ویژن آئے گا، ٹیلی ویژن سے کو لوگ دیکھیں گے، ان کے آئیڈیاز بدلے جائیں گے، پھر ان کے طور طریقوں میں فرق آئے گا، وہ انفلوئنس ہوں گے. دیز آر آل تھنگز دیٹ کلچرل اینتھروپولوجسٹ لک ایٹ. And for example, the Three Gorges Dam in China, I mean, that has had clear socio-cultural effects. So these are things that exist out there in real life, and ان کے اوپر غور کرنا جو ہے وہ applied anthropologists تو کر رہے ہیں, and they use insights obtained by cultural anthropologists. And you realize کہ anthropologist صرف ایک قسم کا نہیں ہوتا. This I'm taking you back now to probably the first or second lecture جب ہم نے بات کی تھی کہ anthropology میں بھی مختلف برانچز ہیں, مختلف شاخیں ہیں. I mean, they are those who look at language only. They are those who look at biological factors کہ انسان میں کیا over time تبدیلیاں آئی ہیں, کوئی انسان کے سسٹم میں کوئی ایوولوشن آئی ہے, اس طرح کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں. پھر انوائرمنٹ کے ساتھ انسان کا انٹریکشن جو ہے اس سے کوئی بایولوجی کا تعلق ہے. سو یہ اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں یہ کلچرل اینتھروپولوجسٹ جو ہیں کلچر کو دیکھ رہے ہیں, مگر ان کے ساتھ ساتھ اور بھی اینتھروپولوجسٹ ہیں جو پاسٹ کو دیکھ رہے ہیں. آئی مین بایولوجیکل ہسٹوریکل لنگوسٹ اینتھروپولوجسٹ تو ہیں, آرکیولوجسٹ بھی ہیں, وہ بھی اینتھروپولوجسٹ ہیں جو کہ آثار قدیمہ کا جائزہ لے رہے ہیں. سو ون ہیز ٹو ریئلائز کہ اینتھروپولوجی اٹ سیلف is a big field, and now I mean you are probably getting a fair sense of that کہ anthropology جو ہے یہ ایک مزیدار اور کافی وسیع سبجیکٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں the idea of reaction. اب چینج جو ہے ہر چیز کا کہا جاتا ہے, سائنس میں شاید یہ فریز ہے کہ every cause has an effect. مطلب کوئی بھی چیز جو اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے, اس کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. سو چینج ظاہر ہے, اب کوئی تبدیلی اگر آئے گی, کوئی تبدیلی ہوگی تو اس کا ریئیکشن تو ہوئے گا ہی ہوئے گا. یہ تو انسانی فطرت اور انسانی کلچر میں یہ بات ایویڈنٹ ہے. سو ناؤ لیٹ اس کنسیڈر دس آئیڈیا آف ریئیکشن ٹو چینج اینڈ سی کہ اس میں کیا اہم چیزیں ہیں. ان ایوری کلچر دیر آر ٹو سیٹس آف اپوزنگ فورسز, دوز interested in preserving the status quo and others desiring change. اب اگر آپ بلیک اینڈ وائٹ میں موٹی موٹی فرقہ بازی کریں تو you will be able to see کہ جی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہر کلچر میں. ایک تو ایسے لوگ ہیں جو اسٹیٹس کو پرزرو کرنا چاہتے ہیں. اسٹیٹس کو کیا ہے کہ جی جو صورت حال ہے اس کو اسی طرح رکھا جائے, اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو. سو اب اسٹیٹس کو
کو پسند کرتے ہیں, کئی لوگ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نظام چل رہا ہے بس اسی طرح چلتا رہے, لیٹ us not change anything, so they oppose change. اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں who are not satisfied with the status quo, they want کہ جی تبدیلی آئے, یہ حالات جو ہیں یہ بدلے جائیں. So they want change, they don't want the status quo. اب اس میں let me just go into again an example to show you کہ status quo کو کیوں لوگ پسند کرتے ہیں اور اسٹیٹس کو کیوں اپوز کرتے ہیں. اینڈ for the purposes of comparison, cultural anthropologists, a lot of them divide societies and cultures into these two opposing forces کہ جی کئی لوگ ہیں وہ چینج چاہتے ہیں, کئی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے. سو اب اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی کیا وجوہات ہیں, اس میں نیچرلی people who have a good deal in the status quo will want to preserve the status quo. وہ لوگ جن کے لیے سسٹم کام کرتا ہے, جن کی سسٹم میں پریسٹیج ہے, پاور ہے, ویلتھ ہے, وہ تو obviously will be in favor of the status quo کہ جی یہ تو حالات ہمارے لیے تو اچھے ہیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے تبدیلی کی, why should we want change. Usually these are the elements, the supposedly conservative elements which want to preserve the status quo. So on the one hand you have these people who want کہ جس طرح چیزیں ہیں بس اسی طرح رہیں, they are satisfied in getting a good deal. دوسری طرف پھر جو فورس ہے وہ ہے چینج کی, تبدیلی کی, کہ جی تبدیلی آئے, چاہے وہ انوویشن ہو, چاہے حالات بدلے جائیں. They are generally dissatisfied with circumstances and they want a revision of circumstances by virtue of change. اب چینج جو ہے ظاہر ہے تبدیلی جو ہے وہ اسٹیٹس کو تو ادھر ادھر کر دے گی. ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ چینج ہو جائے, ہو سکتا ہے نیا پولیٹیکل سسٹم آ جائے, ہو سکتا ہے نئی اکنامک ارینجمنٹس آ جائیں, بٹ کچھ نہ کچھ اسٹیٹس کو میں چینج پسند کرنے والے جو لوگ ہیں, they generally tend to be the ones who are not happy with the status quo for their own reasons. Maybe they disagree with the status quo on ideological grounds. Maybe they are getting a very bad deal with the status quo, but for whatever reason they feel کہ جی جو status quo ہے, جو current existing system ہے, وہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. So cultural anthropologists, when they examine cultures and societies, they look at these two opposing forces and try to describe various aspects and gradations. اس میں بھی مزید اس کے اندر gradations ہو سکتی ہیں کہ جی کئی لوگ اسٹیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں, ایکٹیولی امپلیمنٹ کرتے ہیں, کئی ہیں جو صرف پٹ اپ کرتے ہیں اسٹیٹس کو کے ساتھ, دے آر ٹو لیزی ٹو تھنک آف ادر تھنگس. دوسری طرف جو اپوزنگ فورسز ہیں, دے آر لیولز آف اپوزیشن. سم پیپل وڈ گو ٹو دا ایکسٹینٹ آف یوزنگ وائلنٹ مینس ٹو چینج دا اسٹیٹس کو. ادر پیپل وڈ ٹرائی ٹو تھنک آف ادر ویز آف ریفارمنگ the status quo and changing it that way. But generally یہ ہے کہ چینج کو زیادہ اپریشیٹ وہ لوگ کرتے ہیں جو اسٹیٹس کو کے ساتھ اتنے خوش نہیں ہیں. دے سے کہ جی تبدیلی آ جائے تو اچھا ہی ہے, کیونکہ جو ایگزسٹنگ حالات ہیں ہم تو ان کے ساتھ اتنے سیٹسفائڈ نہیں. سو دس از دا امپورٹنٹ تھنگ ٹو ریئلائز کہ چینج کا ریئیکشن جو ہے وہ یہ اس طرح ایک طرف جو ہے اپوز ہو سکتا ہے, دوسری طرف جو ہے ویلکم ہو سکتا ہے. اینڈ دیز آر دا ریزنز وائی. Now, another point is that the desire for prestige, economic gain, and more efficient ways of solving a problem are reasons why people embrace change. اب جس طرح ہم نے کہا کہ جی جو لوگ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں وہ چینج چاہتے ہیں, تو اب وہ چینج کیوں چاہتے ہیں؟ وہ چینج شاید اس لیے چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر چینج آئے گا تو اس سے یا تو ہمارا مالی فائدہ ہے,
یا یہ ہے کہ ہماری عزت جو ہے وہ بڑھ جائے گی. وی ول ہیو گریٹر پریسٹیج, وی ول ہیو possibly have greater power, and maybe we will get a better deal. Economically, this change will provide greater opportunities for us. So they favor change. Magar iske saath saath they are barriers to cultural change. Matlab cultural change اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر ساری دنیا ہی چینج ہو گئی ہوتی, تبدیلیاں آ گئی ہوتی, اور ہمیں جو اتنا فرق نظر آتا ہے دنیا میں, دنیا کے حالات میں, وہ ہوتا ہی نا. سو آبویسلی کوئی نہ کوئی بیریئرز ہیں. کئی ہم ان کو اپنی نظر میں سمجھ سکتے ہیں کہ جی یہ پازیٹیو بیریئرز ہیں, کئی ہمیں مے بی لگے کہ جی یہ نیگیٹو بیریئرز ہیں, کہ کاش یہ بیریئرز نہ ہوتے تو تبدیلی آ گئی ہوتی اور حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہوتے اور شاید بہتری کی طرف بدلے ہوتے. کئی جگہ پر بیریئرز ان پلیس ہیں کہ جی حالات جو ہیں وہ اور نہ بگڑ جائیں چینج کی وجہ سے. سو یہ دونوں اینگلز جو ہیں دیز ہیو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ, بٹ the fact of the matter is that barriers to cultural change hain, they do exist. Some societies can maintain their cultural boundaries through the exclusive use of language, food and clothing. اب اس میں جو واضح قسم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی بیریئرز, اب کیسے بیریئرز ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گریٹ والز بنا لی جاتی ہیں کلچرز کے ارد گرد کہ جی وہ کلچر کا جو چینج کا ایلیمنٹ ہے اس کو روک دیا جائے, کوئی مطلب کوئی فورٹیفیکیشن بنا دی جاتی ہے کیا؟ ہاؤ ڈز پرٹیکولر کلچر گو اباؤٹ پریونٹنگ چینج؟ تو اس میں جو زیادہ تر جو فورٹیفیکیشن ہے یا جو ڈیفینس ہے وہ انٹرسٹنگ اور سمپل ڈیفینس ہے. وہ ڈیفینس ہے بائی فوکسنگ on one's own language, by focusing on food and dress, and یہ تو میں نے ایزی آپ کو مثالیں دی ہیں, اس میں مطلب کلچرل ویلیوز بھی آ سکتی ہیں. اس کو آپ ایک اسٹیپ فردر لے جائیں تو وہ جو سینس آف پرائڈ ہے وہ پھر ایتھنو سینٹرسزم بھی بن سکتا ہے. سو آئی مین یہ ہیونگ سیڈ دس, اب میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ ایکسکلوسively retaining a right over a language is a good way to defend against change. اب اس میں یہ ہے کہ جو لوگ ایک ہی زبان بولیں گے اور باقی لوگ وہ زبان نہیں بولتے تو ان کا جو میننگ کا ایکسچینج ہوگا آپس میں وہ باقی لوگوں کو نہ سمجھ آئے گا. اور اگر وہ ریٹین کریں اپنے اس ایکسکلوسیو یوز آف لینگویج کو تو چانسز ہیں کہ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ اپنے گروپ تک ہی مینٹینڈ رہے. اینڈ یہ جو بالخصوص جو باہر سے چینجز آتے ہیں وہ ان کو اتنا افیکٹ نہ کریں. I mean their way of thinking does not necessarily change. If people are also possessive in the food they eat, in the dress they wear, تو پھر یہ ہے کہ وہ چانسز ہیں کہ ان کو سینٹیمنٹل ویلیوز ہوں گی کہ جی ہمیں تو اپنا کھانا پسند ہے, ہم تو ٹھیک ہے باقی بھی چیزیں مل سکتی ہیں مگر جو روٹی کا مزہ ہے وہ برگر کا مزہ نہیں ہے جی. سو بیسکلی یہ ایک قسم کی کلچرل ریزسٹنس ہے کہ جی ہمیں ہمارے کلچر کا جو طور طریقہ ہے, جو کھانا پینے کا انداز ہے, کپڑے پہننے کا انداز ہے, وہ ہمیں تو وہ پسند ہے. سو دس شوز اے سرٹن لیول آف ریزسٹنس اینڈ کریٹس اے بیریئر ٹو کلچرل چینج. آئی مین دس از ایٹ اے ویری فزیکل لیول. اس کو اگر آپ نیکسٹ اسٹیج پر لے کے جائیں تو دس از آلسو the idea of customs. If people feel کہ جی ہمارے جو اپنے طور طریقے اور رسم و رواج ہیں ہم ان کے اوپر فوکس کریں, ان کی میننگ کے اوپر فوکس کریں, تو we don't need to adopt the ways and cultures of other people because our own culture is so rich. So یہ بھی ایک بیریئر پھر بن جائے گا ٹو کلچرل چینج. اسی طرح پھر اگر اب اس بیریئر کو مزید بڑھایا جائے اور وہ سینس آف پرائڈ ان ونز اون آئیڈینٹی, ان شناخت, ان سینس آف ہیریٹیج جو ہے وہ پھر اگر زیادہ اوور ہو جائے تو وہ پھر ایتھنو سینٹرسزم میں تبدیل ہو سکتا ہے کہ جی جو ہم ہیں, جو
ہمارا خیال ہے وہ بیسٹ ہے, باقی کسی کلچر کو کچھ نہیں پتا, باقی سارے جاہل احمق بیوقوف ہیں اور ہم بیسٹ ہیں, اور ان کو چاہیے کہ ہمارے سے سیکھیں, ہم انہیں سکھائیں گے, تو وہ پھر ایک کلونیل ایسپریشن بن جاتی ہے. سو دس از امپورٹنٹ ٹو کیپ ان مائنڈ, کیونکہ یہ کلونیلزم, ایز یو ریئلائز کہ for 2 or 3 centuries, past centuries, I mean, colonialism was a major force around the world, and the effects of colonialism were evident in this part of the world as well, in the Indian subcontinent and what is now Bangladesh, Pakistan and India. I mean, we also experienced colonialism. So یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں, and these are ideas that can be traced back into history, and these are ideas that essentially are coming from human beings and taken to various degrees. ان کی پھر جو لیول آف سیریسنس ہے وہ بھی بڑھتی جاتی ہے. اب میرا مقصد تو یہ ہے کہ میں آپ کو کیونکہ تعارف کروا رہا ہوں تو میں آپ کا تعارف کروانا چاہتا ہوں ٹو ویریس ٹائپس آف امپلیکیشنز. اب ہو سکتا ہے کہ آپ مزید 10 سالوں بعد اگر تعلیم تب بھی حاصل کر رہے ہوں اینڈ آپ ڈاکٹریٹ کرنا چاہ رہے ہوں, تو آپ اس میں سے ایک آئیڈیا کو پک کر کے اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں تو یو ول فائنڈ کہ اس کے اوپر ہزاروں کتابیں آلریڈی لکھی گئی ہیں. آئی مین بٹ بیسکلی یہ ہے کہ نالج کا تو یہی فائدہ ہے, یہی انٹر کنیکشنز ہیں نالج کی. And since we are studying something which is about human beings and about human culture, so these interrelations should be evident to you. And آپ اگر اس وقت بھی سوچنا شروع کریں تو a lot of the things that we are saying here should be making sense to you. And آپ کو یہ آپ کے ارد گرد جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا نظریہ جو ہے وہ شاید تھوڑا سا شفٹ ہو, which is the purpose of studying cultural anthropology. Some societies can resist change in their culture because the proposed change is not compatible with their existing value systems. اب جو چینج کی بات ہے, کلچرل چینج, اب if you remember کہ ہم نے بات کی تھی ڈیفیوژن کی اینڈ acculturation کی. acculturation میں ذرا وہ coercive element آ رہی تھی, پاور اینڈ subordination کی بات تھی, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیفیوژن کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک کلچر سے پک اینڈ چوز سلیکٹیو ایکسچینج کے ذریعے جو ہیں وہ مختلف کلچرز چینج کرتے ہیں بائی انٹریکٹنگ ود ایچ ادر. In many positive ways we see a lot of changes around us today which are due to the interaction of different cultures. I mean, we can open the internet and learn many things about other cultures, and they can make us more intelligent and more interesting. So essentially یہ جو آئیڈیا ہے وہ کلچر میں چینج کا جو آئیڈیا ہے وہ انسان کے ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ بس میں ہوتا ہے, مگر جب پاور پلے آ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے ٹو ریزسٹ چینج. اینڈ وہ چینج جو ہے کیونکہ وہ اتنے مختلف طریقوں سے ایویڈنٹ ہوتا ہے سرکمسٹانسز میں کہ کئی بار انسان کے پاس اپرچونیٹیز بھی نہیں ہوتی ٹو ریزسٹ چینج. مگر بالخصوص جب ایک کلچر جو ہے وہ دوسرے کلچر کے اوپر اگر حاوی بھی ہو مگر وہ زبردستی کوشش کرے کہ جی آپ نے یہی کرنا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ دوسرے کے کلچر کے بالکل خلاف ہو, تو پھر ریزسٹنس ہوتی. آئی مین بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہیومن بینگس انفلوئنس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے, وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ کوآپریٹ کر لیتے ہیں بیکاز آف دیئر ڈفرینٹ سرکمسٹانسز, ایک دوسرے سے سیکھ لیتے ہیں. بٹ اگر کوئی دوسرے کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرے چینج تو وہ ریزسٹنس وہاں پر ہوتی ہے. سو دس از دی آئیڈیا دیٹ ون از ٹرائنگ ٹو سے کہ کئی بار چینج جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ایک کلچر جو ہے وہ اس کی ویلیوز اینڈ بلیف سسٹمز جو ہیں وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں, اینڈ اٹ ٹرائز ٹو امپوز its values and belief systems on another culture, and that causes resistance.
سو اس میں پھر جو چینج ہے وہ اٹ بیکمز اے ویری ڈسٹربنگ ایشو. اچھا, سو اب مزید ہم چند اور بیریئرس کو دیکھتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ سوسائٹیز ریزسٹ چینج بیکاز اٹ کین ڈسرپٹ ایگزسٹنگ سوشل اینڈ اکنامک ریلیشن شپس. اب سوسائٹیز جو ہیں وہ کیوں ریزسٹ کرتی ہیں چینج کو؟ کیونکہ زیادہ تر دیکھا جائے تو ان کی جو سوشل اینڈ اکنامک ریلیشنز ہیں ود ان اے گیون سوسائٹی وہ ڈسرپٹ ہوتی ہیں بیکاز آف اے سرٹن چینج. اب یہاں پر اگر ایک نظام ہے, لیٹس ایک کاشتکاری کا, اگر کسی ملک کوئی اگریرین سوسائٹی ہے, وہاں کاشتکاری کا نظام ہے, وہاں پر ایک پرٹیکولر پیٹرن ہے جس کے تحت ایگریکلچرل پروڈکشن ہو رہی ہے, تو وہاں پر اگر آ کے انسسٹ کیا جائے کہ نہیں جی آپ تو سارے بلڈنگز میں دفتروں میں کام کریں, تو دوز پیپل مائٹ ناٹ بی انٹرسٹڈ. اینڈ دس از ویری مچ دا کیس وین یو ٹاک اباؤٹ دا انیویٹ اینڈ دا کونگ ان دا کالاہاری, کہ اب وہ ان کے جو رسم و رواج طور طریقے ہیں وہ انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہیں, وہ ان کے لیے فیزیبل ہی نہیں ہے. کئی چینجز تو وہ اڈاپٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کا ایک سیٹ پیٹرن ہے, سوشل ان کی کنشپ سسٹمز ہیں جس کے بیسس پہ وہ آپریٹ کرتے ہیں, ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کرتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ چینج, دیٹ ول ڈسرپٹ دیئر وے آف لیونگ. اب اسی طرح اکنامک سسٹمز ہیں, سوشل سسٹمز ہیں جو تھریٹن ہو جاتے ہیں اگر چینج زیادہ کیے جائیں. سو اس کی وجہ سے پھر یہ ایک بیریئر بن جاتا ہے, بیکاز چینج جو ہے وہ ڈسرپٹ کر دیتا ہے اکنامک سسٹمز کو, کلچرل سسٹمز کو. سو دیٹ از وائی change is often resisted. The functional interrelatedness of cultures serves as a conservative force discouraging change. اب یہ جو functional interrelatedness ہے یہ کیا ہے؟ functional interrelatedness, if you remember کہ cultures organic entities ہیں, آپس میں ان کے links ہیں. So ان لنکس کی وجہ سے یہ ہے کہ اگر ایک ایسپیکٹ میں چینج آئے گا تو پھر دوسری چیزیں بھی چینج ہو جائیں گی. دیٹ از وائی کلچر میں یہ جو ہے ریزسٹنس کا ایلیمنٹ ہے. اس کی میں آپ کو ایک کوئک مثال دیتا ہوں کہ جی فرض کریں اگر ایک ایسپیکٹ ہے چینج کا, اگر وہ باقی چیزوں کو بھی چینج کر دے گا, تو اگر اب میں ایک اکنامک سسٹم ہمارے اگر ملک میں چل رہا ہے, وہاں پر اگر ایک اور سسٹم کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے جس سے ساری باقی ماحول اور معاشرہ جو ہے اس میں تبدیلی آ جائے گی, تو آبویسلی وی ول ناٹ بی ٹو کین آن ڈوئنگ دس. اینڈ جس طرح سسٹم چل رہا ہے تو اس میں وجوہات ہیں, ویریس انٹر ریلیشنز ہیں, تو وہ جو نظام ہے پورا, اس کو اگر اس میں ایک بھی چیز چینج ہو تو وہ پھر نظام ول اسٹاپ ورکنگ. سو اسینشلی وہ جو ایک انٹر ریلیٹڈ ایسپیکٹ ہے, فنکشنل ایسپیکٹ ہے. اف یو ریمبر فنکشنلزم کے جی سوسائٹیز اینڈ کلچرز جو ہیں اس میں جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے اس میں آپس میں انٹر کنیکشنز ہیں, ڈویژن آف لیبر ہے, اسپیشلائزیشن ہے, انٹر کنیکشنز ہیں. اف یو چینج ون تھنگ another thing changes. سو چینج کی اب ریزسٹنس کی یہ بھی وجہ ہے, بیریئر اس لیے بھی ہے کہ ایک چیز اگر چینج کی جائے تو وہ پھر باقی ساری چیزوں کو افیکٹ کر دیتی ہے. سو وہ پھر کمپلیکیشنز جو پیچیدگیاں ہیں, سوشل ٹینشنز ہیں, وہ بڑھ جاتی ہیں. سو دیٹ از وائی چینج کو ایکسپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک. اب another thing is that cultural boundaries کیا ہیں؟ Cultural boundaries include relative values, customs, language and eating tastes. اب یہ کلچرل باؤنڈریز کے بارے میں ہم پہلے بھی اس کی بات کر چکے ہیں. اب اس میں بیسکلی یہ ہے کہ کسٹمز تو ہیں, ہم بات کر چکے ہیں کہ جی کسٹمز کے علاوہ کھانے پینے کا, لباس کا جو طریقہ ہے یہ ہمارے کلچر کے طور طریقے ہیں, اور یہ ہمیں آفٹن بیریئرز بن جاتے ہیں کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج دا وے وی ڈریس, دا وے وی ٹاک, واٹ وی لائک ٹو ایٹ. ہم کیوں بدلیں وہ, وی لائک دوز تھنگس. سو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بیریئرز ٹو چینج آ جاتے ہیں. چینج نہیں ہوتا کیونکہ پیپل وانٹ ٹو ریٹین دا وے دیٹ دے آر. اس میں ان کے کسٹم طور طریقے بھی شامل ہیں.
سو اس میں ان کی جو اپنی ریلیٹو ویلیوز ہیں وہ شامل ہیں, ان کے اپنے ٹیسٹ ہیں. اب کئی لوگوں کو مرچیں پسند ہیں, وہ کیوں پھیکا کھانا کھائیں؟ سو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیوں چینج کریں, وائی شوڈ وی چینج ایگریکلچرل پروڈکشن پیٹرنز. آئی مین وی لائک گروئنگ دیز تھنگس, وی اپریشیٹ دیز تھنگس. سو یہ جو ٹیسٹ ہیں, جو ریلیٹو ویلیوز ہیں, وہ مختلف علاقوں کی مختلف ہیں, مختلف کلچرز کی مختلف ہیں, اینڈ دیز بیکم بیریئرز ٹو چینج. Now, having introduced to you the idea of acculturation in this lecture, the idea of resistance to change, and the barriers that people put up in order to resist change because it disrupts their culture as a whole, I will conclude today's lecture, and we will explore some further ideas concerning cultural change in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz.